नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो लेसन का आगाज़ नए चैप्टर से नए टॉपिक से हो रहा है। कल हमने वज़ू के हवाले से जो है वो कंप्लीट किया था अपना एक टॉपिक। आज भी वज़ू के हवाले से ही टॉपिक है, लेकिन उसका जो बयान है वो थोड़ा डिफरेंट है कि बाब नवाक़िज़ुल वज़ू, वज़ू तोड़ने वाली अशिया का बयान, कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है। इस में सबसे पहले आपके सामने जो है वो एक हदीस रखते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अहदे रसालत में सहाबा किराम नमाज़ इशा का इस कदर इंतज़ार करते कि ग़लबा-ए नींद के बाइस उनके सर झुकने लगते। अहद रसालत में यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में हमारे इस दुनिया में जो है वो मौजूद थे, इस आरज़ी दुनिया में मौजूद थे और सहाबा किराम के दरमियान ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और उस वक़्त की ये जो है वो अ, उस वक़्त का तज़किरा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अहद रसालत में सहाबाए किराम नमाज़ इशा का इस कदर इंतज़ार करते कि ग़लबा-ए नींद के बाइस उनके सर झुकने लगते, फिर वो नमाज़ पढ़ते और नया वज़ू नहीं करते थे। नमाज़ पढ़ते और नया वज़ू नहीं करते थे। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। दारक़ुतनी ने इसे सही कहा है और इसकी असल मुस्लिम में है, ठीक है? इसकी जो असल है ना, वो मुस्लिम में है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि झुकना क्या है? इसका मानी क्या है? ये जो कहा ना कि नींद के गलबे की वजह से झुकना, झुकना क्या है? ऊँग की वजह से सर का हिलना, ऊँग की वजह से सर का हिलना। अब इस हदीस से मालूम हुआ कि उसी नींद से वज़ू टूटता है जो गहरी हो और शऊर को ज़ाइल कर दे, ख़त्म कर दे। महज़ ऊँगने या सर हिलने से वज़ू नहीं टूटता। नींद के नाक़िज़े वज़ू होने के मुतल्लिक़ अहले इल्म के 8 मुख्तलिफ अक़वाल हैं, ठीक है? जिनमें हमारे इल्म के मुताबिक राजह कौल यही है, माना हुआ कौल यही है कि मतलकन नींद नाक़िज़े वज़ू है, ख्वाह नींद बैठकर आए या लेटकर या खड़े होकर। शर्त ये है कि वो गहरी हो, कि गहरी नींद जो है वो आप किसी भी हालत में हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, गहरी नींद जो है वज़ू टूटने का बाइस है। और शर्त उसकी ये है, ऐसी नींद जो गहरी हो और उससे शऊर ज़ाइल हो जाए। इमाम इब्ने हज़्म रहिमहुल्लाह, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी और मुफ्ती आज़म सऊदिया शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह ने इसी के मुताबिक फ़तवा दिया है। जबकि इमाम शौकानी की राय ये है कि लेटकर या तकिया लगाकर सोने से वज़ू टूटता है, इसके अलावा नहीं टूटता। यानी कि अगर लेटकर सोए हैं या तकिया लगाकर सोए हैं तो वज़ू टूटता है। ये इमाम शौकानी रहिमहुल्लाह की राय है। जबकि जो दूसरे उलमा हैं उनकी राय ये है कि आप किसी भी हालत में हो लेकिन नींद गहरी हो और शऊर ज़ाइल करने वाली हो तो वज़ू टूट जाएगा। लेकिन जिन रिवायात से मालूम होता है कि सिर्फ़ लेटकर सोने वाले की नींद ही नाक़िज़ है, वो रिवायात ज़ईफ़ हैं, सही नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हासिल किया हमने कि ऊँग या सर हिलने की वजह से वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन गहरी नींद जिससे शऊर ख़त्म हो जाए और बंदा गहरी नींद सो जाए, उससे वज़ू टूटेगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो। आगे एक और हदीस देखते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश, हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुईं और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बहुत ज़्यादा इस्तिहाज़ा का खून आता है और मैं पाक नहीं होती, तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो एक रग है जिसके फटने की वजह से खून बहता रहता है। ये हैज़ का खून नहीं है। लिहाज़ा जब तुम्हें हैज़ का खून आए तो नमाज़ छोड़ दो और जब वो ख़त्म हो जाए तो अपने आप से हैज़ का खून धोकर नमाज़ शुरू कर दो।
بخاری و مسلم کی مشترکہ روایت ہے یہ، اور بخاری میں یہ لفظ بھی ہیں، بخاری میں یہ لفظ بھی ہیں، پھر تم ہر نماز کے لیے وضو کرو۔ مسلم شریف نے اشارہ کیا کہ انہوں نے یہ الفاظ عمدن حذف کر دیے ہیں، یعنی کہ عمدن اس کو حذف کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے میننگ کی طرف، کہ سب سے پہلے تو استحاضہ، استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو ایام ماہواری کے علاوہ، یعنی کہ جو عورتوں کا، خواتین کا، فیمیل کا جو مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے، جو اس ماہانہ کے جو ایام ہوتے ہیں جس میں بلیڈنگ آتی ہے قدرتی طور پر، جو فاسد خون آتا ہے، اس کے علاوہ کسی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ ادھر سے خون خارج ہوتا ہے، اور یہ جو ہے منسٹرل سائیکل جو ہوتا ہے مخصوص دنوں کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی یہ بلیڈنگ آتی ہے۔ سب سے پہلے تو استحاضہ کا خون ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استحاضہ کا خون حیض کے خون سے الگ ہے، اس سے عبادات میں رکاوٹ نہیں پڑتی، بلکہ یہ محض ناقض وضو ہے، یعنی کہ وضو توڑنے والا عمل ہے۔ لہٰذا جس عورت کو یہ خون آتا ہے حیض کے خون کے علاوہ، وہ نماز نہیں چھوڑے گی، بلکہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی۔ اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم نے ایسے شخص کے متعلق بھی یہی فتویٰ دیا ہے جسے سلسل البول، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پیشاب کے قطروں کے مسلسل آنا، جو تکلیف ہوتی ہے، جو بیماری ہوتی ہے، اس کا خروج ہوتا ہے پیشاب کے قطروں کا مسلسل آنا، یا مسلسل ہوا کے خارج ہونے کی بیماری، ریاح جسے کہتے ہیں، جسے مسلسل ہوا کے خارج ہونے کی بیماری ہو، اس کے لیے بھی یہی فتویٰ ہے۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دھونے کا حکم دیا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت غیر محرم عورت کی آواز سنی جا سکتی ہے، بوقت ضرورت غیر محرم کی آواز، عورت کی آواز سنی جا سکتی ہے، جیسے کہ یہ جو صحابیہ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کو سن کر اس کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم نے اس حدیث کو سمجھ لیا، اس کے مختلف جو ہے وہ نقطوں پر غور کیا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو مختلف احکام ملے ہیں ان کو ہر حوالے سے، ہر زاویے سے اس کو سوچنا چاہیے، اس پر زور جو ہے وہ اس کی چھان بین کرنی چاہیے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ یہ کس حوالے سے حدیث ہے، اور اس کے تمام تر جو فوائد ہیں ہم حاصل کر سکیں۔ آگے ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا، تو میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے وضو لازم ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم مشترکہ روایت ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے، یہ والے لفظ جو ہے یہ بخاری شریف کے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں بہت زیادہ مزی والا ہونا۔ مزی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت زیادہ مزی والا ہونا۔ مزی ایک ایسا رقیق پانی ہے، ٹھیک ہے، جو کمزور شہوت کی وقت یا اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے یا اس جیسے کسی کام کی وجہ سے خارج ہوتا ہے مخصوص جگہ سے۔ اس کے علاوہ ایسا سفید گدلا یا بغیر بدبو کے پانی جو پیشاب کے بعد خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مزی کے خروج سے، مزی کے نکلنے سے، خارج ہونے سے غسل نہیں بلکہ صرف وضو لازم ہوتا ہے، اگر وضو ہے بھی کسی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کے جو کام ہیں، امر ہیں، امور ہیں، اس طرح کے امور میں چلو کال آ گئی ہے، ایک منٹ رکیے گا ذرا۔ جی، اس طرح کے امور میں جو خبر واحد ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، یعنی جیسے ہی فیل ہو، محسوس ہو جائے تو فوری طور پر اس کو مان لینا چاہیے کہ جی وضو ٹوٹ گیا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مزی ناپاک ہے، کیونکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی شرمگاہ کو دھونے اور وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ
اور بعض دیگر اہل علماء نے مزی کو نجس ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ حیا کی وجہ سے دریافت نہیں کیا تھا، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی، تو اس لیے انہوں نے حضرت شداد رضی اللہ عنہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو کہا تھا اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے۔ اب آگے جاتے ہیں اگلی حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا، پھر نماز کے لیے نکلی اور وضو نہیں کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا اور بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف کی ضعیف حدیث ہے، احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ یعنی صرف آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں، شوہر ہے، بیوی سے جو ہے وہ اس کا ماتھے پہ جو ہے وہ بوسہ لیتا ہے شوہر، یا اپنی جاتے ہوئے اللہ حافظ کہتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے، تو اس سلسلے میں وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے مزی کا خارج ہونا جو ہے وہ بنتا ہے، اور یا پھر یہ کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس عمل سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محض عورت کا بوسہ لینے یا اسے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ذکر ہے، مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی۔ جنازے کی طرح لیٹی ہوئی کا مطلب ہوتا تھا کہ جیسے ایک نماز جنازہ کے لیے آگے کوئی میت لیٹی ہوتی ہے، میت کو لوٹایا ہوتا ہے، تو پیچھے اس کے جو ہے وہ امام اور جو جنازہ پڑھنے والے وہ جنازہ پڑھتے ہیں اور آگے اس کے میت ہوتی تھی، حتیٰ کہ جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی، حتیٰ کہ جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو انہیں پاؤں لگا دیتے۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ آپ کے سامنے اس لیے رکھنے لگی ہوں کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں آپ لوگوں کو مختصر وہ احادیث بتاؤں جو کہ صحیح ہیں، اس لیے رکھنے لگی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہو، آپ کے کانوں سے گزری ہوئی یہ چیزیں ہوں، اور آپ لوگوں کو پتا ہو کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ اختلاف جو ہے رائے علماء کے درمیان رکھتی ہیں، کون سی جو ہے وہ صحیح ہے، کون سی جو ہے وہ کس امام کی ان کی مانی ہوئی ہیں، ان کی رائے کے مطابق وہ صحیح ہیں، اور کس امام کے مطابق وہ صحیح نہیں ہیں۔ حنفیہ کا کہنا ہے کہ مطلق طور پر عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جوان آدمی اگر شہوت سے عورت کو چھوئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ شہوت ہے اور اس سے جو ہے وہ پکا ہے کہ مزی کا اخراج ہوگا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ مجرد عورت کو چھونے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق سلسلے میں امام ابو حنیفہ کا موقف راجع ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف زیادہ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مطلق طور پر عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ عورت کو آپ نے چھوا ہے، جیسے شوہر ہے اپنی بیوی کو چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا نا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے وضو ٹوٹنے والا کوئی چیز جو ہے وہ واقعہ نہیں ہوئی، لائک مزی کا خراج ہونا یا شہوت کا آنا، ٹھیک ہے، مرد کا عورت کی طرف متوجہ ہو جانا پورے کا پورا، شوہر کا اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو جانا، شہوت کا آ جانا یا مزی کا خارج ہونا، تو یہ وہ عمل ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی قول پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اسی قول پر علامہ ناصر الدین البانی، شیخ الباز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ صرف عورت کو چھونا یا مطلق طور پر عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلی جو ہے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کوئی چیز یعنی ہوا کی حرکت محسوس کرے اور اس پر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ آیا اس سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ اس وقت تک ہرگز مسجد سے نہ نکلے جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے یا بو نہ پالے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب سب سے پہلے اس حدیث سے جو ہے وہ معلوم یہ چیز ہوتی ہے کہ محض شک کی بنا پر، محض صرف آپ کو شک ہے لیکن اس بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ جب تک ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، خواہ کوئی نماز میں ہو یا نہ ہو۔ جمہور علماء کا یہی موقف ہے، زیادہ تر علماء کا یہی موقف ہے۔ اسی حدیث سے ایک قاعدہ بھی اخذ کیا گیا ہے، ایک قاعدہ بھی، وہ یہ ہے
کہ یقین شک کے ذریعے زائل نہیں ہوتا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اصول اسلام میں سے ایک اصل اور جو فقہ کے قاعدے ہیں، قواعد فقہ میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے، اور وہ یوں کہ تمام اشیاء اپنی اصل پر ہی باقی رہیں گی جب تک اس کے برعکس، اس کے الٹ حالت کا یقین نہ ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ جی پتہ نہیں ہوئی ہے خارج یا نہیں ہوئی، تو آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ آپ کو ہوا خارج ہونے کی آواز آئی ہے۔ اگر آواز نہیں تو اسمیل آئی ہے، یا آپ کا یقین پختہ ہے کہ واقعتاً ہوا خارج ہوئی ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، بھلے آپ نماز میں ہیں یا نماز سے باہر ہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی عمل نہیں ہوا کہ صرف آپ کا شک ہے، تو پھر اگر آپ نماز میں بھی ہیں اپنی نماز کو جاری رکھیں، تو شیطان کے وسوسے میں مت آئیں، نماز کو ختم نہ کریں۔ آگے اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں نے اپنی شرمگاہ کو چھوا، یا اس نے کہا کہ آدمی نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو کیا اس پر دوبارہ وضو کرنا لازم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، نہیں، یہ تو تمہارے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ویسے پرسنلی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ شیئر کرتی ہوں اور اس پہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز سے باہر ہیں، تو کیا ہم لوگ جو ہیں وہ فالتو بغیر کسی وجہ کے کپڑے کو ہٹا کر اپنی شرمگاہ کو چھوئیں گے، ہاتھ لگائیں گے بغیر کسی وجہ کے؟ اور اگر کوئی خارش وغیرہ بھی ہے تب بھی ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو ہم تو ہے کپڑا ہٹا کے تو خارج نہیں کریں گے نا۔ تو اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ تو تمہارے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسے پانچوں نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، اور امام ابن مدینی نے کہا ہے کہ یہ حدیث بصرہ سے زیادہ اچھی ہے۔ اب آگے ایک اور حدیث اسی حوالے سے ہے۔ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، اور ترمذی اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، اور بخاری نے کہا ہے کہ اس باب میں یہ سب سے زیادہ صحیح چیز ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس کا میننگ وغیرہ، دیکھتے ہیں اس کے دو حدیث اوپر تلے ہیں۔ ایک میں کہا ہے کہ جی نہیں ٹوٹتا وضو، جبکہ دوسرے میں کہا ہے کہ شرمگاہ کو چھوا تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا، اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن دوسری حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بظاہر یہ دونوں حدیث متعارض ہیں۔ اب وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی نا، ایک بات کہ جی ہم کپڑا ہٹا کے تو اسپیشلی ہم اپنی شرمگاہ کو نہیں ہاتھ لگائیں گے نا، مثلا کپڑا وغیرہ کے اوپر سے شرمگاہ کو چھوا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، یہ پہلی حدیث پہ آتا ہے۔ اور اگر بغیر کسی حائل کی چیز کے کپڑا بھی نہیں ہے اوپر، چھوا جائے گا اپنی شرمگاہ کو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس موقف کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں ذکر ہے، مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آلائے تناسل یعنی اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی پردے کے چھوئے گا تو اس پہ وضو واجب ہے۔ سعودی مستقل کمیٹی فتویٰ کمیٹی نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ البتہ فقہا نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، مختلف فقہا کی مختلف رائے ہے کہ امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی دلیل حدیث بصرہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ دو حدیث ہے۔ پہلی حدیث سے یہ ہے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل ہے، کپڑا وغیرہ حائل ہے، تو ہمیں جو ہے وہ خارش ہوتی ہے یا ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے شرمگاہ کو، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کپڑا ہٹا کے چھوئیں گے تو وضو تو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے نماز میں کے آ جائے، متلی، ومٹنگ یا نکسیر پھوٹ جائے، یا پیٹ سے کوئی چیز منہ تک آ جائے، یا مزے نکل پڑے، تو وہ نماز چھوڑ کر وضو کرے، پھر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے۔ شرط یہ ہے، بشرطے کہ اس دوران اس نے کوئی بات نہ کی ہو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور لیکن احمد نے اسے ضعیف کہا ہے۔ چونکہ ابن ماجہ میں اسے صحیح کہا گیا ہے اور احمد نے اسے ضعیف کہا ہے، تو میں نے اس لیے یہاں پر اس حدیث کو پڑھا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کے آنا یعنی الٹی آنا، نکسیر پھوٹنے سے، پیٹ سے کسی چیز کے منہ تک آنے یا مزی کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
لیکن چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اس لیے یہ قابل عمل نہیں۔ البتہ ایک چیز ہے، مزی کے متعلق دوسری صحیح احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مزی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اچھا، اب اس مسئلے میں جو فقہا ہیں ہمارے، فقہ ترتیب دینے والے ہیں، ان کی رائے میں اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ منہ بھر کے آئے، منہ بھر کے، تھوڑی نہیں منہ بھر کے آئے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ناقض وضو نہیں ہے، وضو توڑنے ٹوٹتا نہیں ہے اس سے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کی وجہ سے وضو مستحب ہے، کر لیا جائے بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، یعنی کہ مختلف فقہا کی مختلف رائے ہے، ٹھیک ہے۔ اب امام شوکانی نے کہا ہے کہ خون کو ناقص کہنے والوں کے پاس کوئی بھی دلیل صحیح موجود نہیں ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ہم جب وضو کیا ہوتا ہے، شوگر پیشنٹ ہوتا ہے تو شوگر اس کی چیک ہوتی ہے نا، جب وہ پرک کرتے ہیں اس کی فنگر پہ تو وہ تھوڑا سا خون نکلتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا خون نکلتا ہے، پھر وہ سٹک پہ لگاتے ہیں، تو اس کے بعد وضو تو نہیں ٹوٹتا نا۔ تو نکسیر پھوٹنا وہ چیز جو ہے، وہ جو یہ جو فقہا ہیں ان کی جو رائے ہے، دلیل ہے، وہ اس طرح کی ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے خون ناک سے باہر آتا ہے، باہر سے خون کوئی چیز اندر نہیں جا رہی، جیسے کہ وضو کے نماز کے درمیان کوئی چیز ہمارے اندر جائے گی، ذرہ بھر بھی تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو یہ یا باہر سے کوئی چیز اندر جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو ہے خون یہ باہر آ رہا ہے نکسیر پھوٹنے کا، فقہا کی رائے جو ہے وہ یہ ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں بھیڑ بکری کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو کر لے۔ اس نے عرض کیا کیا میں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی اصل حکمت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، البتہ بعض اہل علم نے اس کی حکمت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ دراصل اونٹ میں شیطانی قوت ہوتی ہے، جیسا کہ اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ جو ہے نا انہا من الجن، یقیناً یہ جن ہے کہہ کر اشارہ فرمایا ہے، اس لیے اسے کھانے سے انسان میں شیطانی قوت پیدا ہو جاتی ہے، جسے زائل کرنے کے لیے وضو کو لازم کیا گیا ہے۔ بہرحال سبب اور حکمت کوئی بھی ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کو لازم کر دیا ہے تو لازم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ امام احمد، امام اسحاق، امام ابن منظر اور امام ابن خزیمہ وغیرہ اسی کے قائل ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ راجح موقف یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابن قدامہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ، علامہ البانی، شیخ الباز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ آگے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے، اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔ اسے احمد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اسے حسن کہا ہے اور امام احمد نے کہا ہے کہ اس باب میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احمد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے اسے، ترمذی نے اسے حسن کہا ہے اس روایت کو، اور امام احمد نے کہا ہے کہ اس باب میں کوئی کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں غسل اور وضو کا حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے، یعنی اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے۔ اس کی جو دلیل ہے نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی میت کو غسل دے چکو تو تم پر غسل ضروری نہیں، کیونکہ تمہاری میت تو پاکیزگی ضرور کی حالت بتائیے، میں ضرور موجود شیئر ہے، کیجئے، لہٰذا تمہیں اتنا اور ہی کافی ہے اپنے کہ لیے بھی تم اپنے صدقہ ہاتھ جاریہ دھو لو۔ بنائیے، ایک اور دوسری دوسروں کے روایت لیے میں بھی جو حضرت ہے ابن وہ آپ عمر کی ذات رضی فائدہ اللہ مند تعالیٰ ہو۔ عنہ کا تو فرمان یوں انشاءاللہ کل ملتے منقول ہیں۔ ہے، قول جزاکم ہے اللہ کہ ہم خیرہ۔ میت کو السلام غسل دیتے علیکم تھے ورحمۃ تو ہم میں اللہ سے کچھ وبرکاتہ۔ غسل کر لیتے تھے اور کچھ غسل نہیں کرتے تھے، اور جمہور علماء امام مالک، امام شافعی، امام ابن قدامہ اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ وغیرہ سبھی کا یہی موقف ہے کہ اگر چاہے تو غسل کر لے، اگر نہیں کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو مکتوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عمرو بن حزم کے لیے تحریر فرمایا تھا، اس میں تھا کہ قرآن کو صرف طاہر ہی چھوئے، یعنی پاک ہی چھوئے،